चंद्रायन गुट्टा, वो बानी वो चेयरमैन सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट, मोहतरम जनाब डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी साहब, ट्रस्टी सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट, शेनशीन बतशरीफ़ फरमा मौजूद हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं अपनी जानिब से जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को और तमाम सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ को, ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आज हाफिज़ बाबा नगर में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की 11वीं शाख का संग बुनियाद आज रखा गया है। और मेरा मानना यह है कि वतन अजीज़ में मुसलमानों को कोई चीज़ अगर नीचे खींचती है और हमको पसमानदा रखती है और जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों से नाइंसाफ़ी की जाती है, हमको हमारे हुकूक़ से महरूम कर दिया जाता है, इसकी कई वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों के पास उनकी एक सियासी आज़ाद क़यादत नहीं है, और दूसरी अहम वजह यह है कि मुसलमान तालीम से बहुत दूर हैं। इसीलिए आज आप देखते हैं कि ख़ुद हुकूमत हिंद के आदाद व शुमार ये बताते हैं कि अगर इलिटरेसी अगर वतन अजीज़ में सबसे ज़्यादा किसी में है तो मुसलमानों में है। करीब 42.87% मुसलमान वतन अजीज़ में इलिटरेट हैं। और अगर ख़वातीन में अगर आप देखेंगे, तमाम हमारे हिंदू भाइयों में, जैन भाइयों में, ईसाई हैं, सिख हैं, इनमें ख़वातीन में भी सबसे कम जो नंबर आता है वो हमारे ख़वातीन का आता है। इसीलिए बहुत अहम काम है इन तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाना। यकीनन ये ना सिर्फ हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टा, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक रियासत को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, बल्कि पूरे मुल्क को इस तरह के तालीम इदारों से फ़ायदा पहुँचेगा। क्योंकि अगर वतन अजीज़ में 14% के क़रीब मुसलमानों की आबादी है और अगर उसमें से 42.87% अगर इलिटरेट्स हैं और 100 में से सिर्फ 3 बच्चे हायर एजुकेशन या आला तालीम में ग्रेजुएशन हासिल करते हैं, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि हम किस तरह से फ़िरक़ा परस्ती का मुकाबला कर सकेंगे, किस तरह से हम हिंदुस्तान के आइन को बचा सकेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन तालीम इदारों को मजबूत किया जाए। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो एक मिसाल क़ायम की है, मैं नहीं समझता कि वतन अजीज़ में पूरे मुल्क में ऐसा कोई MLA होगा जिसने अपनी ज़ाती सरफ़े से इस तरह के तालीम इदारे क़ायम किए होंगे। इसलिए कि आप जानते हैं, हकीकत यह है कि हमारे मुल्क की जमहूरियत जब इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका आता है, मैं ताज्जुब करता हूँ, ख़ास तौर से हमारे हैदराबाद में, कि मजलिस की मुखालिफत में मुखालिफिन इतनी दौलत खर्चते हैं, ये समझ में नहीं आता कि इलेक्शन के वक्त इतनी दौलत कहाँ से आती है। अगर वही दौलत वो आम दिनों में के स्कूल क़ायम करते, स्कूल के इदारे क़ायम करते, स्कूल को चलाते, तो समझ में आता कि हाँ, इन्होंने ये एक तामीरी काम किया है। और वो इलेक्शन लड़ने के लिए जब आते हैं तो उनको वोट मांगने का किसी हद तक हक़ भी पहुँचता है। मगर पहली मर्तबा आप देखते हैं कि जनूबी हिंद की सियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक नया सियासी पैगाम दिया, और इसके लिए मैं सलाम करता हूँ
اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مرحوم قائد سالار ملت کو، جنہوں نے عوام کے درمیان میں رہ کر عوام میں ایک شعور کو بیدار کیا، ایک سیاسی قیادت کو مضبوط کیا، اور مرحوم قائد نے تعلیمی اداروں کو قائم کیا۔ کیونکہ کہیں پر بھی آپ دیکھ لیجئے نظر اٹھا کر، کسی حد تک کیرلا میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر ایک مسلم جماعت ہے اور وہ تعلیم کے میدان میں بھی کام کر رہی ہے، مگر ایک سیاسی جماعت سے وابستگی کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرحوم قائد نے جو کام کیا اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس کی مخالفت میں اگر کوئی انگلی اٹھاتا بھی ہے تو وہ اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تعلیم کے میدان میں مجلس اتحاد المسلمین اور مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے کام نہیں کیا۔ ان کی مخالفت اس بنیاد پر ہوتی ہے، کس بنیاد پر ہوتی ہے کہ جذباتی تقاریر کرتے ہیں، اور اس بنیاد پر مخالفت کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر کچرا نہیں اٹھا، وہاں پر آج بھی پانی بہہ رہا ہے۔ یقیناً یہ مسائل ہیں، مگر مجلس اتحاد المسلمین ان تمام بلدی برقی آبرسانی کے کام تو کرنا ہے، یہ تو رکن اسمبلی، رکن بلدیہ اور رکن پارلیمان کی ذمہ داری ہے، مگر ہماری یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو عوام ہم کو ووٹ ڈالتی ہے دھوپ میں کھڑے ہو کر اور ہم کو ان عہدوں پر، عظیم عہدوں پر بٹھاتی ہے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ آج کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا مسئلہ آج تعلیم کا مسئلہ ہے۔ اور اگر ہم تعلیم کے میدان میں مجلس اور اکبر الدین اویسی سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کو قائم کر کے کام کر رہے ہیں تو یقیناً یہ بہت ہی اہم کام ہے، یہ بنیادی کام ہے، اور عوام بھی اس کام کو نہ صرف دیکھتی ہے بلکہ اس کو محسوس بھی کرتی ہے، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو مجلس کی مخالفت میں کوئی بیٹھ کر اپنا ویڈیو نکال تو سکتا ہے، فیس بک پر لائیو آ کر مجلس کے ذمہ داروں کو گالی دے سکتا ہے، مگر اللہ اس کے دل میں اس کو اتنی توفیق نہیں دیا کہ ایک 2 کمرے کا اسکول بنا کر غریبوں کے لیے کچھ فائدہ پہنچا سکے۔ تو یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کرتے آ رہی ہے۔ یقیناً ہم تمام اس دنیا سے ایک دن رخصت ہو جائیں گے، ہم تمام کو اس زمین کی غذا بننا ہے، مگر دنیا ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو تعلیم کے میدان میں کام کیے ہیں۔ آج مرحوم قائد سالار ملت ہمارے درمیان میں نہیں ہے، مگر اللہ جب تک دنیا کو قائم رکھے گا، لوگ جب کبھی بھی اویسی ہاسپٹل کے سامنے سے گزریں گے تو اس کے دل اس کا ضمیر اس سے کہے گا کہ ہاں یہ عمارت میرے اتحاد کی ایک نشانی ہے، میری ایک سیاسی قیادت کی نشانی ہے، اور میرے قائد مرحوم سالار ملت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج انہوں نے ان غریب عوام کے لیے اس طرح کے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اور حدیث شریف بھی ہے کہ جو علم سے زندہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا، جو علم سے زندہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم سے زندہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ نہ ہمارے درمیان میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، نہ امام احمد بن حنبل ہیں، نہ امام شافعی ہیں، نہ امام مالک ہیں، نہ جامع نظامیہ کے بانی یا حیدرآباد یا ہندوستان کے بڑے بڑے دینی درسگاہوں کے بانی زندہ نہیں ہیں، مگر وہ زندہ اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے علم کی شمع کو روشن کیا تھا، اور وہ علم جو انہوں نے اس کو روشن کیا تھا جس سے اللہ نے ان کا کام لیا، دنیا صبح قیامت تک ان کو یاد رکھے گی۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان چیزوں پر آپ کو غور کرنا ہے، اور یہ آپ کی جماعت ہے، آپ ہی نے اس کو مضبوط کیا، اور آپ ہی کی طاقت کی بنیاد پر آج آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ وطن عزیز کے کونے کونے میں مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو، مجلس اتحاد المسلمین کی پرچم کو ہم بلند کر رہے ہیں، اور اللہ ہم کو
کامیابیوں سے ہمکنار بھی کر رہا ہے۔ تو اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان اداروں کو آپ مضبوط کریے، بلکہ میں تو جناب اکبر الدین اویسی صاحب سے ایک گزارش بھی کروں گا کہ یہ کووڈ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ابھی جلدی جانے والا نہیں ہے۔ جب تک کہ ویکسین نہیں آئے گی، اور ویکسین آ بھی جائے گی تو پورے ملک کی آبادی قریب 112 کروڑ کی ہے۔ 112 کروڑ لوگوں کو اس کا انجیکشن آ بھی گیا تو 112 کروڑ سوئی بھی تیار ہونا، اور پھر 112 کروڑ لوگوں کے لیے انجیکشن رکھنے کی جگہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں خاص طور سے سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ذمہ داروں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ یہ دیکھیں کہ کم سے کم 10ویں جماعت کے لیے ایک آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیں، ایک آن لائن کورسز کا آغاز ہو جائے گا تو کم سے کم جو بچے اور بچیاں 10ویں جماعت کی تیاری کر رہے ہیں وہ اپنے تعلیم سے کسی حد تک محروم نہیں رہیں گی، کیونکہ حکومت تو میرے خیال سے شاید ایک مہینہ ادھر ادھر SSC کے امتحان کو آگے بڑھا سکتی ہے، اور اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ آج کل ماشاءاللہ ہر گھر میں سیل فون ہے، اور اگر سیل فون بچوں کے حوالے کر دیا گیا تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آن لائن کلاسز سے جو گھر میں واہیات چیزیں سیل فون پہ آپ دیکھتے ہیں، کم سے کم وہ بچے جو ہے ان سیل فون پر آن لائن اپنی کلاسز دیکھ کر اپنے علم کے اس میں اضافہ کر سکیں گے، اور 10ویں جماعت کے لیے وہ تیاری بھی کر سکیں گے۔ یقیناً یہ آسان کام نہیں ہے آن لائن کلاسز کو تیار کرنا، اس کو پورا یا تو اس کا ویڈیو بنانا پڑے گا یا پھر اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا پڑے گا، مگر جب اتنا بڑا کام سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں، اور میری گزارش بھی ہے کہ اس تعلق سے وہ ماہرین جو اس ماہرین سے گفتگو کریں، اور اگر اس طرح کا کوئی سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں تو وہ بہت میرے خیال سے کارآمد ثابت ہوگا، کیونکہ ابھی اکبر الدین اویسی نے اپنی تقریر میں کہا کہ کورونا کی وجہ سے بہت سے اسکول بند ہیں اور بہت سے بچے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جب 10 اسکول کی عمارتیں جہاں پر تیار ہیں، جہاں پر اسکول چل رہے ہیں، تو ہم کو یہ ضروری ہے کہ 10ویں جماعت کے لیے بھی ہم کو اس تعلق سے سوچنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے آج جس اسکول کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا وہ ضرور اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے پورا کرے گا، کیونکہ یاد رکھیے جس انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے، جس انسان کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اور یہی بات کو یاد رکھیے کہ نیتوں کو اچھا رکھیے۔ اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے، نیت میں یہ ہے کہ میں اتحاد کو کمزور کروں گا، نیت اور سوچ میں اخلاص نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیسی ایک کھڑی عمارت کو، جو ایک اتحاد کی عمارت ہے جس کو لوگوں نے اپنے آنسوؤں سے مضبوط کیا، اس کو کیسے اس میں کمزور کر سکتا ہوں، تو یقین جانیے یہ کبھی یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں آزما کر دیکھ لیا ہوں اپنی زندگی میں، نامصائب حالات میں بھی ہم نے حصہ لیا انتخابات میں، اور اللہ نے ہم کو غیب سے کامیابی دی۔ جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک MLA ہے، مجلس کا کیا ہوگا، مگر اللہ سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے۔ ہمارے قائد ہمیشہ ہم کو سکھاتے رہے کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، اپنی نیت میں اخلاص رکھو اور محنت کرو، اور اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ یاد رکھیے جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، جو ہر چیز کو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے، اور اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، بلکہ اللہ مشکلات میں بھی اللہ اس کے لیے ایک راستہ نکال دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہم تمام کو کوشش کرنا ہے۔ جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی صحت کے لیے دعا کریے۔ یقیناً بحیثیت ایک خاندان کے فرد کے، بحیثیت ایک بھائی کے، میں دیکھتا ہوں کہ کیسی ان کی طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا
ان کے ساتھ آپ جانتے ہیں اللہ ان کو نئی جان دیا، اللہ ان کو صحت دیا، مگر آج بھی ان کی صحت ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ بس ایک انسان کی ایک ضد ہے اور ایک عزم ہے، اور یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی کو آج بھی آپ کے درمیان میں رکھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ان کے حوصلے کو، ان کے جذبے کو، ان کے اخلاص کو، اور ان کے جو خواب ہیں نہ صرف چندرائن گٹا کی عوام کے لیے بلکہ ان کے جو خواب ہیں قوم اور ملت کے اتحاد اور اس کی مضبوطی کے لیے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام خوابوں کو اپنے فضل و کرم سے اللہ اس کو پورا کرے۔ آپ جماعت کی طرف سے اور میں مبارکباد دیتا ہوں سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تمام ذمہ داروں کو، اللہ ان کی خدمات کو اللہ قبول کرے، اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے، اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے، اللہ ان کو اور دولت دے تاکہ وہ اس طرح کے تعلیمی ادارے نہ صرف چندرائن گٹا کی عوام کے لیے بلکہ پورے حیدرآباد، تلنگانہ، بلکہ اس سے باہر بھی ہو سکے تو اللہ یہ کام ان سے لے لے، کیونکہ جو چیز مسلمانوں کو نیچے کھینچ رہی ہے، جو چیز مسلمانوں کو ہمیشہ غریبی اور مفلسی کا شکار بنا دیتی ہے، جو چیز مسلمانوں کو ہمیشہ کسی کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیتی ہے، تو وہ ہے کہ ہم علم سے دور ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ چاہے آپ کسی جگہ پر ہوں، آپ کو اپنی اولاد کو تعلیم دلانا ہے۔ اگر کسی چیز کے لیے جہاد کرنے کا وقت اگر ہے تو جہاد کرو علم حاصل کرنے کے لیے۔ جس دن آپ علم حاصل کر لو گے، آپ کے بچے اور خاص طور سے اپنی بچیوں کو پڑھائیے۔ آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ کتنا برا ہے، کتنا گندا ہے، کس طریقے سے جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج گھروں میں مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ بیٹوں سے زیادہ بچیوں کو پڑھائیے، آپ بچیوں کو قابل بنائیے اور ان کو اتنا طاقتور بنا دیجئے کہ وہ خود جب علم سے طاقتور ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے نہ صرف ہمارے گھر کا بلکہ ہمارے بچیوں کا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک باپ کے لیے ہمیشہ، ایک باپ اگر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی رہتا ہے تو اس کو اپنے بیٹے سے زیادہ اپنی بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر میری آنکھ بند ہو جائے گی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچیوں کو پڑھائیے، خوب قابل بنائیے، اور مجلس کی نمائندگی پر سالار ملت کی اور فخر ملت علیہ الرحمہ کی اس کوششوں کی بنیاد پر آج تلنگانہ میں 4% ریزرویشن ہے مسلمانوں کے لیے جو BCE کے نام سے ہے۔ تو اگر ہم 12ویں جماعت تک اچھا پڑھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ کسی گورنمنٹ کے یا کسی کورس میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ریزرویشن بھی ان کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ان کی تعلیم مکمل بھی ہو سکتی ہے، اعلیٰ تعلیم کی، ہائر ایجوکیشن کی۔ یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا۔ اب انشاءاللہ تعالی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زیادہ میں بول سکتا ہوں، کیونکہ ہمیشہ جناب اکبر الدین اویسی کی تقریر کے بعد بولنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، مگر میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انتخابات ہونے والے ہیں بلدیہ کے، ہمارا تو جاری ہے، بہار سے شروع ہوا تھا، اب چلے گا سلسلہ، چندرائن گٹا میں بھی جلسے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت بولنا ہے، بہت بولنا ہے، اور بولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ کوئی اگر آپ کو مشکل وقت میں نظر آتا ہے، اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو پہلا فون آپ کرتے ہیں کہاں ہے رے مجلس والے، یعنی ان کے جملے میں بھی کیا ہے، کہاں ہے رے مجلس والے، انہیں یہ نہیں بولتا انہوں کہاں ہے، انہوں کہاں ہے، کہاں ہے رے مجلس والے۔ تو یہ ایک محبت کی نشانی ہے، یہ ایک طلب کی نشانی ہے۔ تو میں سلام کرتا ہوں، الحمدللہ مجلس آپ کے درمیان میں ہے، تھی، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ جو لوگ مصیبت کے وقت نظر نہیں آئے، اب ضرور الیکشن کے وقت نظر آئیں گے، آنے دیجئے، یہ عوام طے کرے گی۔ بہار میں بھی بہت پکارے، بہت بولے، اتنا بولے کہ بی ٹیم ووٹ کاٹتے ہیں، یہ کاٹتے ہیں، فلاں کاٹتے ہیں۔ اللہ ان کو بتا دیا کہ کیا نتیجہ نکلا۔
اور دیکھیے وہاں پر بھی ہمارا اخلاص تھا، ہم تو تیار تھے کہ آؤ بات کرو، مگر سب کو یہی تکلیف تھی کہ نہیں شیروانی سے نہیں بات کریں گے، سب سے بات کریں گے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ نہیں بات کریں گے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ نے وہاں پر بھی عزت سے نواز دیا۔ اب مجھے یقین ہے کہ جو سیاسی سفر کا آغاز فخر ملت اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا، اور جس کو وسعت اور طاقت سالار ملت نے دی، انشاءاللہ تعالی ہم اسی سفر پر گامزن ہیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ان کی زندگی اور مرحوم قائد کے ساتھ جو جتنے مرحوم قائدین ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین یہ کام کر رہی ہے۔ آپ ان تعلیمی اداروں میں اس کی مدد کریے اور مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوطی آپ نے ہمیشہ عطا کی، اتحاد کو اور مضبوط کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم نیوز ویب کی تازہ ترین خبروں کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔